50 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई तो माँ आयशा के साथ अल्लाह का हुक्म हुआ। कई दिन तक जिब्रील अमीन आकर के तस्वीर दिखाते रहे, हुजूर आप इनके साथ निकाह करें, ये अल्लाह का हुक्म है। तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद से कोई बात जाहिर नहीं की। अच्छा, माँ आयशा की छोटी उम्र थी, उसमें हिकमत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अक्सर अज़वाज मुतारात थी वो सब बड़ी उम्र की थी, कोई बेवा थी, कोई मुतल्लका थी, यही था उम्मतुल मोमिनीन में। तो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है वो आम तौर पर घरेलू मसरूफियात की वजह से चीज़ों को याद नहीं रख पाती। और माँ आयशा के साथ निकाह में हिकमत ये थी कि वो छोटी उम्र की है। फिर उसके बाद माँ आयशा की खुसूसियत ये भी है कि सारी अज़वाज मुतारात या बेवा होकर या तलाक लेकर हुजूर से निकाह करती है, लेकिन माँ आयशा कंवारी हुजूर के निकाह में आती है। और जो औरतें कंवारी होती है उससे बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन माँ आयशा को अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया। इसमें हिकमत ये थी कि माँ आयशा एक तो कंवारी रहे, छोटी उम्र की रहे, ताकि जहन ताज़ा रहता है छोटी उम्र के अंदर, नौजवानी में जहन ताज़ा रहता है। और औलाद अगर होती तो माँ आयशा उनकी परवरिश में लग जाती। तो ये था कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नौजवानी की उम्र में रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको पढ़ा सकें। क्योंकि जैसे आप देखें, यहाँ पर आप बैठते हैं, मैं दर्स देता हूँ, कुरान में बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं जो मैं आपको नहीं बोल सकता, इसलिए कि आपको बोलने मुझे शर्म आएगी। फिर कुछ ऐसी चीजें होती है कि औरतें, बच्चियां, बच्चे सुन रहे हैं, उनको बोलने शर्म आएगी। हम गिरे पड़े हैं और लेकिन है मुसलमान, ईमान वाले, तो जब हम इतनी हया करते हैं तो हुजूर को कितनी हया होगी। माँ आयशा फरमाती हुजूर अलैहिस्सलाम कंवारी लड़कियों से ज्यादा हया फरमाते थे। तो अब कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो बीवी के सिवा किसी को बता नहीं सकता था। और अब आप बताएं कि हुजूर अगर नहीं बताते तो फिर हमें मालूम कैसे पड़ते? हुजूर अलैहिस्सलाम अगर नहीं बताते तो हमें मालूम कैसे पड़ते? तो उसके लिए मेरे अल्लाह ने ये इंतजाम फरमाया कि आयशा जैसी खातून को मेरे हुजूर के निकाह में दिया गया, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम उनको सब कुछ बता दे। फिर माँ आयशा सिद्दीक़ा हुजूर से पढ़ें और पढ़कर हुजूर माँ आयशा औरतों को बता दें। तो आज जो दीन, जो मर्द और औरतों के, मियाँ बीवी के मखसूस मसाइल जो हम तक पहुंचे हैं, वो उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा की वजह से पहुंचे हैं। अगर उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा न बताती तो न कोई सहाबी बता पाता हमको, न कोई ताबई बता पाता, न कोई वली बता पाता, क्योंकि हर एक शर्म कर रहा है, हर एक हया कर रहा है। तो फिर हम तक बात कैसे पहुंचती? और फिर जब हम तक नहीं पहुंचती तो औरतों तक कैसे पहुंचती? तो माँ आयशा सिद्दीक़ा ने हुजूर से डायरेक्ट सीखा और सीख करके हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन वो 48 साल तक के, निस्फ सदी तक के उम्मत की रहनुमाई करती रही और हमारी जो है वो माओं को, औरतों को, बहनों को वो इल्म सिखाती रही। बल्कि सिर्फ उन्होंने औरतों को इल्म नहीं सिखाया, बल्कि उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा ने मर्दों को भी इल्म सिखाया, सहाबे किराम को इल्म सिखाया, ताबईन को इल्म सिखाया। सैकड़ों सहाबा उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा के शागिर्द हुए। और हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि जब सहाबा मुख्तलिफुल ख्याल हो जाते किसी मसले में, तो फिर ये होता कि फैसला कौन करेगा, तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा फैसला फरमाती। इतनी अजीम हमारी वो माँ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो, उनकी उम्र छोटी थी, छोटी उम्र में निकाह की ये हिकमत थी ताकि हुजूर उनको पढ़ाए और वो उम्मत की रहनुमाई करती रहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को वो तस्वीर दिखाई जाती और फिर ये हुआ कि जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहा गया कि ए अबू बकर, क्या तुम अपनी बेटी आयशा का निकाह हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ करोगे? तो सिद्दीक अकबर को बड़ी खुशी हुई कि ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ी सआदत की बात है। तो उस वक्त जब ये पैगाम सिद्दीक अकबर के घर पहुंचा हुजूर अलैहिस्सलाम की जानिब से, तो उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया से खेल रही थी। वो उम्र की हालत में थी, समझदारी कुछ थी, लेकिन गुड़िया से खेल रही थी। फिर उसके बाद जो है वो रिश्ता कबूल कर लिया गया और फिर निकाह हो गया। लेकिन अभी उम्र छोटी थी, इतनी समझदारी वाली उम्र को नहीं पहुंची थी। तो 3 साल तक के रुखसती नहीं हुई, 3 साल तक के मजीद रही। माँ आयशा कहती है कि जब मेरा निकाह हुआ
تو تب بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. میرا نکاح ہو گیا, مجھے اس وقت تو شعور آیا جب میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا کہ عائشہ گھر سے باہر نہیں نکلنا کھیلنے کے لیے. تو تب مجھے پتا چلا کہ میرا نکاح ہو گیا. لیکن مجھے خوشی اس بات پر بہت زیادہ تھی کہ میرا نکاح انبیاء کے سردار کے ساتھ ہوا تھا, امام الانبیاء کے ساتھ ہوا تھا. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام مکے میں رہے تب تک ماں عائشہ صدیقہ کی وداعی نہیں ہوئی تھی. اب 3 سال مزید نکاح کے بعد جب وہ اپنی ماں کے گھر رہی تو وہ اب عرب کے دستور کے مطابق عرب کے موسم کے مطابق ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی. اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئی اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ہجرت کر کے جناب اسما جناب عائشہ کی بہن اور جناب عائشہ خود ام رومان یہ عائشہ کی امی جان کی کنیت ہے. تو یہ تینوں جب ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو یوں ہوا کہ اب گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون ہونی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے حضور ادھر محسوس کر رہے تھے, ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ عائشہ جوانی کو پہنچ گئی ہے, اب ان کی وداعی کر دینا چاہیے. تو پھر اس عمر میں جو ہے جناب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے گھر بھیج دیا گیا. ابھی آپ جوانی کی عمر کو پہنچی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا جلدی سے کہ بچیاں سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ تجربات نہیں ہو پاتے بچیوں کو. تو آپ جو ہے وہ جوانی کی پہنچی اور فوراً وداعی ہو گئی, لیکن ابھی حالات ایسے تھے کہ ابھی بھی آپ میں بچپنا موجود, یعنی تجربات عورتوں کو جو ہوتے وہ نہیں تھے. تو یوں ہوتا تھا کہ آپ آٹا گون کر کے سو جاتی تھی کہ اب میں روٹی نیند سے اٹھ کے پکاؤں گی, اور گھر میں بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لاتے تو آپ مسکراتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھوڑے سے اور گڑیا سے کھیل رہی ہوتی تھی گھر کے اندر, تو اور آپ کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھی گھر میں, اور جب آقا کریم کو آتے دیکھتے تو وہ اپنی گڑیا اور اپنے گھوڑے کو چھپا دیتے. تو ماں عائشہ کا گھوڑا ایسا تھا کہ اس کو پر لگے ہوئے تھے, وہ کھلونے والا جو گھوڑا ہوتا ہے, اب اس کو کچھ بھی لگا دے لوگ تو اس کو پر لگے ہوتے تھے. تو ایک دن حضور نے وہ گھوڑا دیکھ کر کے فرمایا کہ عائشہ تیرا گھوڑا بھی عجیب ہے کہ اس کو تو پر لگے ہوئے ہیں, لیکن کتنی ذہین تھی, حضور سے علم جو سیکھ رہی تھی, حضور سے علم سیکھا تھا نا. تو پوچھا آقا نے کہ تیرے گھوڑے کو تو پر لگے, گھوڑے کو پر نہیں ہوتے. فوراً جواب دیا حضور آپ نے ہی تو بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے ان کو بہت پیار دیا, اسی لیے ان کو دنیا محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین کہتی ہے کہ محبوب خدا کی محبوب ہے, یہ خدا کے محبوب کی محبوب ہے. اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا یہ اس کی محبوب ہے, یعنی میرے آقا علیہ السلام کی محبوب ہے. اور ماں خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا, کسی سے محبت کی, کسی کو پیار دیا, یوں تو ہر ام المومنین کو حضور نے پیار دیا, لیکن سب سے زیادہ ماں عائشہ صدیقہ کو پیار دیا. بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے. یہاں ان مردوں کے لیے بھی عبرت کی باتیں ہیں کہ جو گھر میں جا کر کے صرف آنکھیں ٹائٹ کرتے ہیں نا, ان کے لیے ہے کہ دیکھو محبوب خدا کی زندگی. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی حضور میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, تو کبھی میں آگے نکل جاتی, کبھی حضور آگے نکل جاتے, کبھی میں آگے نکل جاتی تو پھر اس کے بعد کبھی دوڑ لگتی, حضور آگے نکل جاتے تو حضور کہتے عائشہ دیکھو یہ اس دن کا بدلہ ہے, اس دن تم آگے نکل گئی تھی, آج ہم آگے نکل گئے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی حضور مجھے اتنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی دودھ وغیرہ لا کر کے دیتا تحفے میں تو آقا فرماتے تھے عائشہ پہلے تم پیو, اور میں جہاں سے پیتی تھی اور دے دیتی تھی بچا کر, تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ وہیں سے منہ لگا کر, جہاں میں نے منہ لگایا ہے وہیں سے منہ لگا کر کے دودھ پیتے تھے. میں اور حضور علیہ السلام ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, تو جہاں سے میں جو ہے وہ میری انگلیوں کا نشان ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے تھے. آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے خوش رہتی ہے تو میں جان لیتا ہوں,
اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ تو ماں عائشہ نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو ماں عائشہ سے حضور نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، میرا نام لیتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ ماں عائشہ نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا، لیکن اللہ جانتا ہے میں تو صرف جو ناراض ہوتی ہوں یوں ہی ظاہر ناراض ہوتی ہوں، ورنہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تب بھی میرے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے۔ حضور میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی جو ہے وہ نفرت یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پڑھایا یہاں تک کہ ان کو فقیہہ بنا دیا، عالمہ بنا دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے بعد وہ جب مکہ مکرمہ پہنچتی تو چاہے زمزم کے پاس آپ بیٹھ جاتی پردے کے پیچھے اور لوگ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ نے اتنا علم دیا تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ماں عائشہ سے جو بھی سوال کیا جاتا آپ اس کا ضرور جواب دیتی، کبھی کسی کے جواب میں آپ نے نہ نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا علم دیا تھا۔ آج کل کچھ لوگ ماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایک مسلک ہے، میں نام نہیں لوں گا، اپنی زبان خراب نہیں کروں گا، ماں عائشہ پہ تہمتیں لگاتے، الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایسی تھی ویسی تھی۔ لیکن میں اپنی نئی جنریشن کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں تنہا ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے بستر پہ حضور ہوتے اور قرآن ان کے بستر پہ نازل ہو رہا ہوتا۔ آپ بتائیں کہ کسی عورت کا بستر، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب عظمت والی ہے، بزرگی والی ہے اور ہماری سب مائیں ہیں، لیکن کوئی ام المومنین کا بستر ایسا نہیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو بجز سیدہ عائشہ کے۔ ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بستر پہ وہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا۔ اور جب منافقین نے آپ پہ الزام لگایا، میں پچھلے سال اس کی تفصیل پیش کر چکا ہوں، آج اس کی تکرار نہیں کروں گا، منافقین نے الزام لگایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، تو ان کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، سورہ نور جو آج آپ نے سنا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی، ان کی پاکیزگی بیان کی، ان کی طہارت بیان کی۔ آپ غور کریں، جناب مریم پہ الزام لگا تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں سے اپنی ماں کے الزام کو دور کیا، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوا کر کے اللہ نے الزام کو دور فرمایا۔ مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ برات ظاہر کرتا ہے، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو 40 دن کا بچہ ان کی پاکی بیان کرتا ہے، لیکن جب ماں عائشہ پہ الزام لگتا ہے تو چونکہ وہ میرے رسول کی بیوی تھی تو اللہ نے قرآن میں خود ان کی برات نازل فرمائی، خدا نے ان کی طہارت کی گواہی دی، خدا نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور جو لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو سزا دی گئی۔ تو یاد رکھیں ماں عائشہ کی دشمنی نہیں چاہیے۔ دیکھو ہم اپنے معیار کے مطابق کسی سے پیار نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھیں ہم جو پیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، حضور نے جس کے لیے جو بیان کر دیا اس کے مطابق ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ وہ حضور کے گھر کے لوگ ہیں، ازواج مطہرات سے محبت اس لیے وہ حضور کی بیویاں ہیں، صحابہ سے محبت اس لیے کہ وہ حضور کے وفادار ہیں، حضور کے یار ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ تو ہم کسی سے اپنی ذاتی طور پر محبت نہیں ہے، حضور کی بنیاد پر ہے۔ صحابہ سے اس لیے کہ وہ حضور کے لیے جانیں انہوں نے قربان کی، مال قربان کیا۔ ازواج مطہرات سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کی بیویاں ہیں۔ اہل بیت سے اس لیے کہ وہ ہمارے حضور کے گھر والے ہیں۔ ہمارے لیے مرکزی عقیدت کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ تو جو حضور کا جس رشتے سے جتنا قریب ہوگا ہم اس سے اتنی زیادہ محبت کریں گے۔ البتہ ایک بات ان سے زندگی میں بظاہر ایک لغزش ہوئی، خطہ اجتہادی، جس کا اظہار انہوں نے خود کیا۔ ہماری جو ماں تھی ان سے ایک بظاہر ایک لغزش ہوئی، کیونکہ میں نے ایک روایت بیان کر دی کسی دن کہ ماں عائشہ صدیقہ صلح کے لیے آئی تھی امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان۔ ایک روایت تو وہ ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، کئی روایتیں تاریخ کی، میں ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو آپ کو اچھی لگے، جو مضبوط دلیل لگے آپ اس کو، کیونکہ ابھی ساری دلیلیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم ساری موقع بہ موقع پیش کرتے ہیں۔ تو ایک دلیل یہ ہے کہ وہ صلح کرانے آئی تھی، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آئی تھی۔ تو اب چونکہ وہ اگر یہ روایت مانی جائے کہ تائید میں آئی تھی تو اس کا احساس انہیں زندگی بھر تک رہا۔
قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ او کما قال اللہ تعالی کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. توجہ فرمائیں, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو جب قرآن کی تلاوت کرتی ماں عائشہ تو اس آیت پر آنے کے بعد اتنا روتی کہ ہچکیاں بن جاتی اور آپ کے آنچل سے آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا ہو جاتا, آنچل بھیگ جاتا, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اے نبی کی بیویوں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. لیکن ماں عائشہ صدیقہ اونٹ پر بیٹھ کر وہ میدان جنگ گئی اور مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی. تو مولا علی نے کیا کیا, جب جنگ ختم ہو گئی تو مولا علی نے فرمایا 2-3 لوگوں کو کہ ان کو عزت اور عافیت کے ساتھ ادب کے ساتھ, نبی کی بیوی ہے نا, ادب کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ لے جا کے پہنچا دو. اور جب ماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی بات دل میں نہ رکھنا, ہم دیور بھاوج میں جس طریقے سے اور دیور بھاوجوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو کر ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان چونکہ تم ہماری بھابھی ہو تو دیور بھابھی کے درمیان تھوڑا سا اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ کہہ کر ادب کے ساتھ مدینہ منورہ تک مولا علی نے پہنچوایا. تو چونکہ اس جنگ میں خطا کے طور پر امیر معاویہ تھے, خطا اجتہادی تھی ان کی, تو اور 100% حق پر مولا کائنات علی مرتضیٰ تھے. تو اس بنیاد پر چونکہ وہ امیر معاویہ کی تائید میں آ گئی تھی اور ان سے وہ لغزش خطا اجتہادی ہو گئی تھی, تو آپ کو زندگی بھر تک اس کا افسوس رہا. مولا علی کے ساتھ جو جنگ میں انہوں نے امیر معاویہ کا تعاون کیا, یہ تو ایک روایت ہے, حالانکہ اس کے خلاف بھی ایک روایت ہے جو میں بیان کر چکا ہوں, کیونکہ مورخین نے الگ الگ تحقیق کی ہے, تو جتنی تحقیق ہے اتنی باتیں, اس کے علاوہ بھی اور تحقیق ہے. جب تک زندگی رہے گی کچھ نہ کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. مکمل صحیح روایت کیا ہے یہ اللہ جانے, اس کا رسول جانے, کیونکہ ہر محقق کی روایت پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی انسان ہے, تحقیق کرنے میں غلطی ہو گئی ہوگی. تو ماں عائشہ صدیقہ اس آیت پر پہنچتی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اے نبی کی عورتوں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھروں میں بیٹھو. تو آپ رو رو کر کہتی کہ میں گئی کیوں تھی علی کے ساتھ جنگ کے معاملے میں نے معاویہ کی تائید کیوں کی تھی. اس پر آپ روتی اور روتے روتے آپ کا آنچل بھیگ جاتا. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہاں تک اس کی تحقیق میں سچائی کی ہے یہ وہ جانے, ان کا قلم جانے. پھر یہاں تک آپ نے فرمایا جب آپ کے وصال کا وقت آیا, ام المومنین جب دنیا سے جانے لگی تو فرمایا کہ مجھے نبی پاک کے حجرے میں دفن نہ کرنا, منع کیا. مجھے حضور کے حجرے میں, حالانکہ حضور انہی کے حجرے میں موجود ہے نا. ماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ماں عائشہ کے حجرے میں. تو ابھی میں وہ عرض کروں گا آپ کو انشاءاللہ اور اسی پر گفتگو ختم کروں گا. تو ماں عائشہ نے کہا کہ مجھے حضور کے حجرے میں دفن, حضور کے بازو میں, حضور کے قدموں میں دفن مت کرنا, کیونکہ مجھ سے زندگی میں ایک لغزش ہوئی ہے, وہ یہ کہ میں اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھی, میں میدان جنگ میں کیوں گئی. تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہوں, میں حضور کو کیا عرض کروں گی, اس لیے مجھے جو ہے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے جہاں ازواج مطہرات کے ہیں. اب اس سے ان کو خود کو احساس ہے کہ میں نے جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے خلاف جو ہے وہ امیر معاویہ کا ساتھ دیا, یہ ان کی خطا اجتہادی تھی. لیکن مسلمانوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ہماری ماں سے کوئی انجانے میں لغزش ہو جائے تو ہم اس کے اوپر تقریریں کریں, اس کے اوپر کتابیں لکھیں, جبکہ ماں کو خود احساس ہے. یارو جب ہم اپنی سگی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اس کی لغزش پہ پردہ ڈالتے ہیں, حالانکہ وہ اپنی لغزش ماننے تیار نہیں ہے, تو جو ساری مومنین کی ماں ہے اور وہ رو رہی ہیں, اس کا آنچل بھیگ رہا ہے, ان کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, تو کیا وہ ماں اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ ساری زندگی احساس ہے کہ اللہ مجھ سے لغزش ہوئی کہ میں جنگ کے میدان میں کیوں چلی گئی, اور وہ رو رہی ہیں, وہ احساس کر رہی ہیں. پھر بھی ان پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اور پھر سنو, اگر تم مولا علی کی محبت کا حال لے کر کے ان کو گالیاں دے رہے ہو, علی مرتضیٰ تو ان کا احترام کرتے ہیں. علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیور بھاوج کے درمیان
जो मामूली सी जिगजिग हो जाती वो हो गई, लेकिन अब वो मामला खत्म हो गया। इस रिवायत को फतावा रज़विया शरीफ में सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा। तो अली मुर्तजा उनकी ताजीम करें तो तुम कौन हो उनकी तौहीन करने वाले? हम तो अली के गुलाम हैं, हम तो अली को देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते। हमने अली मुर्तजा को आयशा सिद्दीका की ताजीम करते देखा तो हमने कहा अली, हम अपनी तहकीक को पीठ के पीछे फेंकते हैं, हम तो तेरी इत्तिबा करते मेरे आका। जब तूने उम्मुल मोमिनीन की ताजीम की तो हम भी ताजीम करेंगे, तुमने एहतराम किया तो हम भी एहतराम करेंगे, क्योंकि मेरे रसूल ने अली मुर्तजा के लिए कहा अली मुकम्मल ईमान है, अली मुकम्मल ईमान है। तो अली मुर्तजा ताजीम करते हैं तो हम भी ताजीम करेंगे, हम भी एहतराम करें। कहा जो कुछ होना तो हो गया, और मौला अली ने बसत एहतराम उनको मदीने मुनव्वरा तक पहुंचाया। अब उम्मुल मोमिनीन कोई मामूली औरत नहीं है, मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को ये सआदत हासिल है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मरज़ विसाल में थे तो मेरे आका ने फरमाया सबसे इजाजत लेकर कि अब मैं आयशा